भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अवां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां हिकु अहिड़े शख़्स जी कहाणी ॿुधंदासीं जे डॉक्टर बणिजणु नथे चाहियो पर खेसि डॉक्टर बणिजणु पियो। संदसि जेको नालो अॼु जेको आहे वॾो इज़त ऐं एतिराम सां वरितो वञे थो। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर शेरशाह, जंहिं जेको आहे ॻोरहारी औरतुनि ऐं जेको माइरनि ऐं ॿारनि जे लाइ मेडिकल जे शोबे में बहितरीनु कमु कयो आहे। हुन कई हयातूं न पर कई घर बचाया आहिनि। असां सां गॾु जेको मौजूदु आहिनि डॉक्टर शेरशाह, अचो त उन्हनि जी कहाणी उन जे ज़ुबानी ॿुधूं था। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें वक्त दिया। नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में हमें बुलाएं और हमसे कुछ बातचीत करें। जी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी अच्छी बात होगी और जो सुनने वाले लोग हैं हमारी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें, शायद हम उनको समझा सकें। जी, हमारे सुनने वाले ज़रूर ये सुनना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश लियारी में हुई, उस वक्त के लियारी में और आज के लियारी में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं चाकीवाड़ी की पैदाइश हूँ और यकीनी बात है किसी दाई ने मुझे पैदा किया, दुनिया में लाया और वहीं मैं पला बढ़ा। और वहाँ से ही मेरे वालिद साहब हेडमास्टर थे। जब पाकिस्तान आए थे तो एक पाठशाला था मसान रोड पर, तो पाठशाला खाली पड़ा हुआ था, तो उन्होंने गवर्नमेंट से बोला तो गवर्नमेंट ने उनको वो दे दिया और वहाँ पर उन्होंने स्कूल खोला, गाजी मोहम्मद बिन कासिम सेकेंडरी स्कूल। और उसी के प्रीमिसेस में हम लोग रहते थे। पहले तो चाकीवाड़ा में हम झुग्गी में रहते थे, जब ये सब कुछ हो गया तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मेरे वालिद सारी ज़िंदगी तालीम देते रहे। और यहाँ तक कि जब फ़ुक़ार अली भुट्टो साहब का ज़माना आया और स्कूलों को नेशनलाइज किया गया, तो आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाऊं कि लियारी के जो MPA थे, इमदाद अली शाह साहब थे, तो वो हमारे गाजी स्कूल के ही पढ़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे अब्बा से आके कहा कि स्कूल वगैरह जो हैं शायद नेशनलाइज हो जाएं, तो आप इस स्कूल को, आपके ही नाम है ना ये? तो मेरे वालिद ने कहा कि मेरे ही नाम है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको कागज़ में, आपस की बात है, दिखा दें कि ये आपने किराए पे दिया हुआ है ताकि आपको किराया मिलता रहे सरकारी कौमियाने के बाद। तो मेरे वालिद ने बोला कि ना तो मैंने किराए पे दिया हुआ है और ना ये मुझे स्कूल इसलिए दिया गया था कि मैं इसका किराया वसूल करूं। ये सरकार ने मुझे दिया था, ये हिंदुओं का पाठशाला था, हिंदू यहाँ पढ़ाते थे, मैंने भी यही रखा कि यहाँ पढ़ाऊँ और यहाँ सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैं इसमें मुझे खुशी होगी अगर ये कौमिया लिया जाए और कौमियाने के साथ इसको जो है सरकार ले ले और मैं सरकारी मुलाजिम बन जाऊंगा। फिर यही हुआ, वो कौमिया लिया गया और आज वो कॉलेज बन चुका है, सरकार की मलकियत है। और मेरे वालिद साहब का फिर तबादला जहाँ हम लोग रहते थे मलीर, वहाँ कर दिया गया। वहाँ इशाअतुल कुरान स्कूल में वो प्रिंसिपल रहे और वहीं से वो रिटायर हुए। तो ये लियारी का ये। अच्छा, लियारी का जहाँ ताल्लुक़ है, देखिए लियारी का जो लोगों को तस्वीर बनता है ना, ये कोई बहुत ही सड़ी हुई जगह है। लियारी में बड़े काबिल लोग पैदा हुए हैं और लियारी में लोगों ने बहुत काम किया है। वहाँ जितने भी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे आज दुनिया में कई कई जगहों पे फैले हुए हैं। और वहाँ पर रहने वाले जो आए महाजरीन तो बिहार कॉलोनी में रहे, आगरा ताज कॉलोनी में रहे और फिर जो चाकीवाड़ा का इलाका है, एली मार्केट का इलाका है, वहाँ हमारे एदी साहब आके रहे और वहाँ पर बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती रहीं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अखबार बिकते थे, वहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट सब फैला हुआ था। और आस्ते आस्ते लियारी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ इस तरह से मोबिलाइज़ करने की कोशिश की गई कि उनका निशान बस यही हो जाए कि वो बस, इनको फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं आता है, ये शीदी लोग हैं, ये मकरानी हैं, इस तरह का कंसेप्ट देने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं था। लियारी में बहुत पढ़े लिखे लोग रहे और उन्होंने लियारी के साथ बहुत कुछ तरक्याती कामों में काम लिया।
اور پاکستان بننے سے پہلے یہ کھارا در اور میٹھا در یہ سارے علاقے لیاری سے ہی منسلک تھے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ محمد علی جناح کا مکان بھی تو لیاری ہی میں تھا نا. بالکل. اسی طرح سے خالد دینا ہال کا کتنا فاصلہ ہے لیاری سے. اس طرح سے جو اسپنسر ہسپتال ہے آئی کا جو اس وقت تباہ و برباد ہو گیا ہے، جس کا مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میرا آنکھ کا جو ایگزامینیشن کیا گیا، جانچ کی گئی، وہ اسپنسر ہاسپٹل لی مارکیٹ میں کی گئی، اور وہ زمانے کا واحد آئی کا اسپتال تھا جہاں دنیا مطلب پورے سندھ سے اور ایون سندھ کے اوپر سے لوگ آتے تھے اپنی آنکھیں دکھانے کے لیے. وہ بڑا اچھا علاج ہوتا تھا. آج اگر آپ جائیں گی تو آپ کو اتنا افسوس ہوگا کہ اتنا اچھا اسپتال اس وقت خاک کی نظر ہو رہا ہے، اور ہماری جو بلدیاتی حکومت ہے اس میں فیل ہو گئی ہے کہ اس کو صحیح کر سکے. تو یہ لیاری تو بہت عمدہ علاقہ تھا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پہ بتایا کہ آپ کے والد جو تھے وہ ظاہر ایجوکیشن سے منسلک تھے. آپ کی والدہ کا بتانا آپ چاہیں گے کہ آپ کی والدہ کیا کرتی تھیں اور کیسے انہوں نے اپنا شروع کیا؟ دیکھیں، میرے والد جب بہار سے پاکستان پہنچے تھے تو ہمارے 2 بھائی تھے، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا اور میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی. تو میرے والد نے میری والدہ سے کہا کہ یہاں پر کراچی میں حالات کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. میری والدہ کا تعلق ایک بہت غریب خاندان سے تھا، جن کی شادی میرے والد سے ہوئی تھی. تو میری والدہ ہمیشہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ یہ یتیم ہو گئیں اور بڑی بہن ہونے کے حوالے سے اس غریب خاندان میں ان کی کوئی خاص بساط نہیں تھی. لیکن جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ لگی کہ ان کے شوہر یعنی میرے والد ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کی تو سمجھ لیں کہ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ اس دن ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اور کیونکہ کہنے لگی کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، لیکن وہ ٹائیفائڈ ہوا اور مر گئے. تو میں نے بولا کہ میں ضرور پڑھوں گی، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور اس میں میرے والد نے ان کو بہت زیادہ حمایت کی، سپورٹ کیا. تو جب انہوں نے انگلش پڑھنا شروع کیا تو میرے دادا جو ہندوستان میں تھے اور میری نانی جو وہ بھی ہندوستان میں تھی، تو ان کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ اب ان کے گھر کی جو ایک لڑکی ہے وہ انگریزی زبان پڑھ رہی ہے. لیکن میری والدہ نے بڑی باہمت خاتون تھی، انہوں نے برقع لپیٹ کے الگ رکھ دیا اور بڑی تندہی سے پڑھنا شروع کیا. اور انہوں نے اتنا پڑھا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا میڈیکل اسکول، تو وہ میڈیکل اسکول ایک سلہٹ میں تھا اس پاکستان میں، اور ایک کوئٹہ میں تھا، اور ایک فیصل آباد میں تھا. تو ان کا داخلہ ہو گیا سلہٹ کے میڈیکل اسکول میں اس پاکستان میں. اچھا. تو میرے والد صاحب نے جو کچھ بھی تھا ان کے پاس اثاثہ موجود، تو وہ انہوں نے بیچا اور ٹکٹ کٹایا، اور ہم سب بچوں کو لے کر کے وہ سلہٹ پہنچے. سلہٹ میڈیکل کالج کے ساتھ انہوں نے مکان کرائے پہ لیا. میری والدہ کو اور میرے دونوں بھائی ہم سب کو وہاں چھوڑا اور خود کراچی واپس آ گئے تاکہ وہاں اپنے اسکول میں کام کرتے رہیں اور کچھ پیسے ویسے بھیجتے رہیں. اور میری والدہ نے وہاں پڑھنا شروع کیا. اور سلہٹ سے انہوں نے LSMF ہوتا تھا اس زمانے میں، لائسنس ان سرجری اینڈ میڈیسن، وہ چھوٹا ڈاکٹر کہلاتا تھا. تو وہ واپس آئیں کراچی 4 سال کا کورس کرنے کے بعد. پھر وہی سی محمد بن قاسم اسکول میں آ کے رہیں، وہاں پر انہوں نے چھوٹا سا اپنا دواخانہ کھول لیا. لیکن وہاں پر اس زمانے میں سرکار نے ایک اسکیم شروع کی جس کے تحت LSMF کرنے والوں کو میڈیکل کالج کے 4th ایئر میں داخلہ دیا جائے تاکہ وہ MBBS کر لیں. تو انہوں نے ان کو 4th ایئر میں داخلہ دے دیا گیا. تو انہوں نے 4th ایئر پڑھنا شروع کیا. اور جب فائنل ایئر میں پہنچی تو جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کا داخلہ ڈارمیٹری کالج میں 1st ایئر میں ہو گیا. تو سمجھ لیں کہ ماں بیٹا دونوں میڈیکل کالج میں تھے. میری والدہ سال آخر میں تھیں اور بھائی میرے 1st ایئر میں تھے. پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر بن کے نکل گئیں MBBS ہو کر کے. اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ جنگ چھڑ گئی 1965 کی، اور کچھ سیلاب بھی آیا، کچھ فسادات بھی ہوئے. تو میرے والد نے ایک پلاٹ خرید لیا تھا. ہوا یہ کہ جب میری والدہ نے پاس کر لیا، MBBS کر لیا، تو میرے دادا جو اچھے خاصے وکیل تھے ہندوستان میں، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی. تو وہ پاکستان آئے بھی اور میری والدہ کو کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے پڑھ لیا، اور میرے خیال میں کچھ پیسے ویسے بھی دیے. تو اس پہ میرے والد نے پلاٹ خرید لیا تھا ملیر میں. تو ہم لوگ سب ملیر شفٹ ہو گئے.
اور ملیر میں جہاں ہم شفٹ ہوئے وہ پورا کھیت کلیان تھے بالکل, کوئی مشکل سے چھوٹی موٹا آبادی تھی. تو وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹی سی کلینک کھول لی عطیہ کلینک کے نام سے, اور کام کرنا شروع کر دیا. آج وہ کلینک بڑی ہو کر کے اسپتال بن گیا ہے, عطیہ ہسپتال ملیر کالا بورڈ پر, اور وہیں پر ہم لوگ رہے. وہیں پر بعد میں میرے والد صاحب کا ٹرانسفر بھی ملیر میں ہو گیا, وہاں وہ کام کرتے رہے. تو اس طرح سے زندگی گزری, اور میری والدہ کی تعلیم کی وجہ سے ہم سب بھائی بہنوں نے تعلیم حاصل کی, اور ہم سب کو انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا. اب اس میں ایک بات میں آپ کو بہت اہم بتاؤں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میرے والد تو ہیڈ ماسٹر تھے. ہیڈ ماسٹر کی کیا تنخواہ ہوتی ہوگی اس زمانے میں؟ جب تک میری والدہ طالب علم تھیں, طالبہ تھیں, تب تک تو ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی تنخواہ کافی تھی. لیکن جب ڈاکٹر بن گئیں تو ان کی تو میرے والد کی آمدنی سے 10 گنا آمدنی بڑھ گئی, کیونکہ ڈاکٹر تو زیادہ کماتا ہے. وہ مریض سے پیسہ نہ بھی لے تو مریض اس کو مرغی اور گاجر اور کیا نام اس کا مولی فیس کے طور پہ لا کے دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جاتی تھی گوٹھوں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے, تو میں ان کا بیگ لے کے جاتا تھا پیچھے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک. تو وہاں جاتی تھیں, مریض کا کام کرتی تھیں, بعض دفعہ ڈیلیوری کراتی تھیں, اور مریض کے پاس کچھ پیسے ہوتے نہیں تھے تو کوئی بحث بھی نہیں کرتی تھیں, آ جاتی تھیں واپس. لیکن مریض بھولتا نہیں تھا. 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ 20 انڈے لے کے آ جاتا تھا, ایک مرغی دبا کے لے کے آتا تھا, گاجر اور مولی لے کے آتا تھا. تو یہ میرے والد کو اس بات کا کبھی احساس کمتری نہیں ہوا کہ وہ میری والدہ سے کم کماتے ہیں, کبھی نہیں ہوا. اور نہ میری والدہ کو کبھی احساس برتری ہوا کہ میں تو ابھی ڈاکٹر بن گئی ہوں, بہت بڑی چیز ہو گئی ہوں. وہ زمین پہ ہی رہیں, اور انہوں نے ساری زندگی ہمیں پڑھانے میں اور بہت سارے بچوں کو پڑھانے میں لگا دیا. ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا تھا. میری چھوٹی بہن کا داخلہ ہوا نواب شاہ میں. نواب شاہ میں میرے والد صاحب چھوڑنے جاتے تھے اس کو. ایک دن واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے گھوم رہا ہے, اس کو دوا چاہیے تھا اپنی ماں کے لیے. تو میرے والد صاحب اس کو لے کے گئے میڈیکل اسٹور, وہاں سے دوا خریدی, اس کو دیا اور گھر پہنچانے لے گئے. تو گھر میں اس کی ماں سے پوچھا اگر میں بچہ لے جاؤں کراچی, میرے گھر پہ رہے گا, پڑھائی کرے گا, آپ کو اعتراض ہے؟ تو اس کی ماں نے بولا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو میرے والد صاحب اس کو کراچی ہمارے گھر لے آئے. وہ بچہ ہمارے ساتھ رہا, پھر اس کا بھائی وہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن گیا, اور ابھی ریٹائر ہوا ہے. تو ہمارے گھر میں ہمیشہ بچے رہے دوسرے خاندانوں کے, جن کو میرے والد اور میری والدہ نے ہمیشہ تعلیم کی تلقین کی اور ان کو تعلیم دی. میرے والد کا اور میری والدہ کا خیال یہ تھا کہ تعلیم, اور خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے, اور تعلیم ہی ایک واحد راہ نجات ہے. اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے, ظلم و جبر سے لڑنا ہے, تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کو ایک اچھا تعلیم یافتہ فرد ہو کر کے ماہر ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو ریکوگنائز کرانا پڑے گا, اپنے آپ کو وہ طاقت دینی پڑے گی کہ آپ اپنی بات کو جتا سکیں, کرا سکیں. تو یہ میرے والد و والدہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل, آپ کے والدین کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, خاص کر کے تعلیم کے حوالے سے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے آپ کی والدہ کو تعلیم حاصل کروائی, ایک اچھے مقام پہ پہنچایا. تو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی, ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ پسند کی شادی تھی, یا جس طرح سے ہوتا ہے گھر میں طے کی جاتی ہے اس طرح سے ہوئی تھی؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو, لیکن پسند کی ہوتی ہے تو پھر زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور زیادہ اس کے حوالے سے سوچا جاتا ہے. تو پھر یہ کس طرح سے شادی ہوئی تھی؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کر دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. میرے والد صاحب بہت سیاست میں تھے, اور اس زمانے میں بہار میں پٹنہ میں تھے, وہ مسلم لیگ میں نہیں تھے. اچھا. اور میرے دادا مسلم لیگ میں تھے, اور میرے والد کانگریس میں تھے. میرے دادا اور میرے والد کے درمیان ہمیشہ ایک طرح کا کانفلکٹ رہا, اور اس کا بھی بڑا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ میرے والد صاحب جب پیدا ہوئے تو میری دادی کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو ایک مدر لیس چائلڈ ہوئے, 2 بچے ہوئے نا. اس کے بعد میرے دادا نے دوسری شادی کی, مگر میرے دادا کو احساس رہا کہ پتہ نہیں سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا کرے گی, اور اس کے بعد ان کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, تو انہوں نے تیسری شادی کی. تو اس میں میرے اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد اور میری دادی ان کی بہت دوستی رہی. میری دادی جو تھی ان کا نام کنیز فاطمہ تھا,
اور جو سوتیلی دادی تھیں ایک طرح سے، لیکن بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں. وہ اس زمانے میں ان کو موسیقی سے دلچسپی تھی. میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ انہوں نے بولا کہ گھر میں ریڈیو ہونا چاہیے. تو میرے والد نے بڑی جدوجہد کی، میں نے ان کی سوانحات لکھی ہے، اس میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ میرے والد نے کس طرح سے ریڈیو کا انتظام کیا اور میری دادی کے لیے لگایا. تو میرے والد کے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن دادا میرے مسلم لیگ میں تھے اور والد صاحب میرے کانگریس میں تھے. ان کے تعلقات اس حد تک اتنے خراب ہو گئے کہ میرے والد گھر سے بھاگ لیے. بھاگ کر کے وہ چلے گئے بامبے، اور بامبے میں وہ ابوالکلام آزاد صاحب کے آفس میں ان کے ساتھ کام کرنے لگے، چائے بناؤ، یہ کرو، اس ٹائپ کے کام کرنے لگے. چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے ہیں. اور مگر مولانا سلمان ندوی ہمارے گاؤں کے تھے، میرے والدین کے گاؤں کے تھے، تو وہ وہاں ہے تو دیکھا یہ وہاں موجود ہیں. تو انہوں نے بولا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے گھر پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو ابوالکلام آزاد نے پوچھا کہ تم اب گھر کی بغیر اجازت سے آئے ہو. تو میرے والد صاحب نے کہا ہاں. تو میں نے تم جاؤ واپس اور میرے باپ کو جا کے بولو ان سے اجازت لے کے آؤ، تب میں اپنے پاس رکھوں گا. تو واپس آئے تو میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. اس زمانے میں تھا نا، ابھی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بندہ ٹیڑھا میڑھا ہے تو اس کی شادی کر دو، سدھر جائے گا. اچھا، اب ایسے آدمی کو جس کا سیاسی حالات اس طرح سے ہوں، جس کے اپنے بابا سے مسائل ہوں، تو ان کو لڑکی کون دے گا. تو کوئی بھی معزز گھرانے کی خاتون جو جن کے پاس پیسے ہوں، تو انہوں نے تو میرے والد کے لیے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. لیکن میری جو والدہ تھی وہ چار بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ایک طرح سے غربت کی زندگی گزار رہی تھیں. تو جب ان کے یہاں پیغام دیا گیا تو میری نانی نے فیصلہ کیا کہ بھائی بڑی بیٹی کو، تو آج بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی لڑکیاں گھر میں ہیں تو جتنی جلدی جس کی شادی ہو جائے نکال ہو جائے تو اچھا ہے. تو میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر دی گئی. تو یقینی طور پر ایک ارینج شادی تھی، جس میں میرا نہیں خیال ہے کہ میرے والد صاحب کی مرضی شامل تھی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میرے پیر میں زنجیر ڈال دی گئی ہے. اور میری والدہ کی تو خیر کوئی چوائس ہی نہیں تھی، تو شادی ہو گئی. لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ جب شادی ہو کے گئیں تو جو ساس تھی ان کی، انہوں نے میری والدہ کو بہت ویلکم کیا اور ان کو بہت سی گر کی باتیں بتائیں. ان کو موسیقی سے دلچسپی تھی تو ان کو اپنی غزلیں ولیں بھی سناتی تھیں. ان کی تربیت ایک طرح سے کی. اور پھر میرے والد صاحب انہوں نے بولا کہ اب تو چلو شادی ہو گئی ہے. تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ پہلی دفعہ ان کو لے کر کے چلے گئے بامبے، وہاں پر پہلی دفعہ انہوں نے ان کو فلم بھی دکھائی. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے تو میرے خیال میں میرے والدین میں ایک طرح سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ پیدا ہو گئی اور چل نکلا معاملہ. لیکن اسی زمانے میں جب پاکستان بن گیا تو کافی فسادات ہوئے بہار میں، اور میرے والد صاحب کو محسوس ہوا کہ یہاں پر شاید گزارا کرنا مشکل ہوگا. جبکہ میرے دادا مسلم لیگ میں تھے، وہ انہوں نے ہندوستان نہیں چھوڑا. میرے والد جو کانگریس میں تھے وہ ہندوستان چھوڑ کر کے لیاری میں آ کے آباد ہو گئے. تو یہاں پر دو بھائی رہے، اور میرے والد جو ہیں سیاست بالکل چھوڑ دی. انہوں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے بالکل سیاست چھوڑ دی اور خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، بی اے، ایم اے، بی ٹی ہسٹری میں کیا انہوں نے، اور پڑھاتے رہے. اور جب میری والدہ نے پڑھنا شروع کیا پھر تو ان کا مشن یہی ہو گیا کہ اپنی بیوی کو میں نے پڑھانا ہے. میرے والد صاحب بہت کام کرتے تھے، وہ اسکول میں کام کرتے تھے، اور ان کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی، اردو کی اور انگلش دونوں کی. ان کے پاس ایک ٹائپ رائٹر بھی تھا جو ہندوستان سے لے کے آئے تھے. تو بولٹن میں جو بولٹن مارکیٹ میں جو پوسٹ آفس ہے، تو شام کو وہ اپنا ٹائپ رائٹر لے کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو لوگوں کی چٹھی لکھتے تھے ایک آنا دو آنے میں، اور اردو میں بھی چٹھی لکھتے تھے، ٹائپ بھی کرتے تھے، تاکہ ایکسٹرا پیسہ ہو تو وہ سلیٹ میری والدہ کو بھیج سکیں جہاں پر ہم لوگ سب پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، اور ان کو کسی بھی کام سے کبھی کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ غلط کام ہے یا کچھ چھوٹا کام ہے. نہیں، وہ کہتے تھے کام کام ہوتا ہے. اور اپنے شاگردوں میں بھی کہتے تھے، ہم کو بھی کہتے تھے کہ محنت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کام کام ہوتا ہے، اچھا کام کرنا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے، مجھ سے کہتے تھے اگر پلمبر بھی بننا ہے نا تو شہر کا سب سے اچھا پلمبر بنو، تاکہ دوسرے پلمبر آ کے آپ سے کنسلٹنسی کریں. اگر آپ کو ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو ٹیلر ماسٹر بھی سب سے اچھا ٹیلر ماسٹر بنو. اور اگر میڈیسن کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ہے تو اس میں پی ایچ ڈی کرو. یہ ان کا ایک سمجھنے جنون تھا.
ہمارے سننے والے ضرور یہ سننا چاہیں گے کہ آپ اسکول کالج میں کس سطح کے جو ہیں وہ طالب علم تھے، یعنی پڑھاکو تھے یا بس جیسے بس گزارا کرنا ہے اس طرح کے تھے؟ میرے دو بڑے بھائی بہت اچھے پڑھنے والے تھے. میرا خیال ہے میری ساری چھوٹی بہنیں تیز ترار تھیں. میں تعلیم میں اچھا نہیں تھا. میں ذہین نہیں ہوں بہت. میں بہت محنت کر سکتا ہوں، اور پھر مجھے میڈیسن کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. میرا خیال تھا کہ میں اردو میری اچھی ہے، تو میں نے بہت توجہ نہیں دی، اور انٹر میں فیل ہو گیا. تو میرا داخلہ تو میڈیکل کالج میں نہیں ہو سکتا تھا، اور میں بڑا خوش تھا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ دوں گا تو BA وغیرہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن میرے والد صاحب نے بڑی سختی کی اور مجھ سے کہا کہ تم کو جو ہے انٹر دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. تو مجھے 10 سبجیکٹ کا میں نے امتحان دیا دوبارہ، اور بڑی محنت کرنے کے باوجود فرسٹ ڈویژن تو نہیں آئی میری، سیکنڈ ڈویژن آئی. تو اس میں بھی مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکتا تھا، اور میں پھر دوبارہ خوش ہو گیا کہ اب میری جان چھوٹی. لیکن میرے والد صاحب نے بڑا ایک ظالمانہ کردار ادا کرتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ آپ نے دوبارہ سے امتحان دینا ہے اور آپ کو فرسٹ ڈویژن لانی پڑے گی. نہیں تو آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں نے یہ دھمکی دی کہ میں گھر چھوڑ جاؤں گا. اپنی والدہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مجھے نہیں پڑھنا اس طرح سے، اور میں جو ہوں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو میری والدہ نے کہا کہ چلے جاؤ. آپ کہاں جاؤ گے؟ تو بولا میں اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو میری والدہ نے کہا دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، جہاں تک صحت کا تعلق ہے اس کی میں ماہر ہوں، اس کا میں علاج کر دوں گی. تعلیم کے معاملے میں تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ ہیڈ ماسٹر ہیں، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا، اور لیکن گھر چھوڑنا ہے تو آپ چلے جاؤ. میرے دل میں آیا یہ عجیب والدین ہیں بھائی، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں، تو مجھے پھر پڑھنا پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کیونکہ ہیڈ ماسٹر تھے تو ان کے بہت سے شاگرد تھے. کوئی فزکس پڑھاتا تھا، کوئی کیمسٹری پڑھاتا تھا. ہمارے گھر میں یہ رحمت تھی کہ یہ لوگ ٹیوشن پڑھانے آ جاتے تھے. لیکن ٹیوشن پڑھانے والا بھی ٹیوشن ہی پڑھائے گا نا، دلچسپی تو پیدا نہیں کر سکتا ہے. بالکل. لیکن اس دفعہ کافی پڑھائی وڑھائی کی تو میں فرسٹ ڈویژن تو آ گیا، لیکن بالکل آخر کے فرسٹ ڈویژن میں تھا. تو پھر بھی مجھے داخلہ شاید نہیں ملتا. لیکن پھر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت 4-5 میڈیکل کالج کھولے گئے. سندھ میڈیکل کالج اس سال کھلا، چاند کا میڈیکل کالج اس سال کھلا، نواب شاہ کا میڈیکل کالج اس سال کھلا، فیصل آباد کا میڈیکل کالج کھلا، کوئٹہ کا میڈیکل کالج کھلا، بولان میڈیکل کالج. یہ سب بھٹو صاحب کی انیشیٹو کی وجہ سے کھلا. تو پھر اس میں تھوڑا سا اسٹرائک کرنے کے بعد کہ کراچی کے فرسٹ ڈویژن طلبہ کو داخلہ دیا جائے، تو میرا اور ہمارے تقریباً 13 طالب علم تھے جو آخر میں رہ گئے تھے، تو ہم سب کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا. تو اس طرح سے میں ڈاکٹر بن گیا. لیکن مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میرے 2 سال میری نالائقی کی وجہ سے ضائع ہوئے. اگر میں محنت کرتا شاید فرسٹ ڈویژن آ جاتی، لیکن میں نے کوئی خاص محنت نہیں کی. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، ظاہر ہے آپ فورسلی سمجھے والدین کے کہنے پہ ڈاکٹری شعبے میں آئے تھے، آپ صحافی بننا چاہتے تھے، پھر اس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ جاری رکھا؟ آئی تھنک آپ نے کچھ لکھنا بھی شروع کیا تھا. میں ایک بات یہاں بتاؤں، جو کچھ میرے والد نے میرے ساتھ کیا میں ایکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. آج کل بچے والدین کی بات نہیں سنتے ہیں، میں بھی نہیں سنتا تھا. میرا خیال ہے کہ جو والدین کا تجربہ ہوتا ہے وہ بچے کے پاس نہیں ہوتا ہے. بچے اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں ضرور اپنے بڑے بھائی، اپنے والد، اپنے چچا، اپنے ماموں کی بات سننی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب جہاں تک صحافی ہونے کا تعلق ہے تو میں اسکول میں تھا، جامعہ ملیہ اسکول میں تھا میں ملیر آنے کے بعد. تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے، میرے کلاس فیلو تھے عبدالسلام سلامی. وہ ایک رسالہ نکالتے تھے ہاتھ سے لکھا ہوا جی سویرا کے نام سے. تو اس میں نے ایسے ہی چھوٹے موٹے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے. پھر میں میڈیکل کالج پہنچ گیا تو حریت میں نوجوانوں کا صفحہ آتا تھا. جی اس کو ظفر قریشی نام کے ایک جرنلسٹ تھے. وہ حال ہی میں مجھے پتہ لگا ان کے بارے میں کہ وہ امریکہ چلے گئے تھے اور امریکہ نیو یارک میں رہے، اور ابھی پچھلے مہینے نیو یارک سے واپس کراچی آ گئے سب کچھ چھوڑ کے. ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے بولا کہ تم میڈیکل کالج کے بارے میں لکھا کرو اور مجھے دو تو میں نوجوانوں کے صفحے میں چھاپوں گا. تو میں نے بولا میں نے اگر لکھا اور میرے والد صاحب نے پڑھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا.
تو میری والدہ نے میرا نام خالد رکھا تھا خالد شاہ. اور والد نے میرا نام رکھا تھا شیر شاہ. تو میں نے ایک نیا نام اختیار کیا خالد شاہ. تو ایک نیا نام تھا تو اس کے نام سے میں نے لکھنا شروع کر دیا. ہر 15 دن پہ ایک دن میرا چھوٹا سا کالم اس میں چھاپتے تھے وہ ظفر قریشی صاحب. اور میری اردو اتنی اچھی بھی نہیں تھی. ظفر صاحب اس کو صحیح بھی کرتے تھے تو میری تصحیح بھی ہوتی تھی. تو حریت میں چھپتا رہا فائنل ایئر تک. پھر میں 4th ایئر میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا ناولٹ لکھا کراچی کے مزدوروں کے حوالے سے. اس کا نام تھا چمنیاں جل اٹھیں گی. چمنیاں جل اٹھیں گی. تو وہ چھوٹی سی پتلا سا ناولٹ تھا. وہ بھی میں نے اپنے نام سے نہیں چھاپا. وہ چھپا ایک ایمپریس ہوتا تھا فریر روڈ پر تو انہوں نے اس کو چھاپا اور لیتھو پرنٹنگ ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اس کے بعد میں نے جب فائنل ایئر میں تھا تو میں نے ضیاء-ال-حق کا زمانہ تھا تو اس میں نے وہ ناول لکھا لہو لہو زبانیں. اور اس میں نے ضیاء-ال-حق کے بڑا خلاف لکھا. اور میری والدہ نے پڑھا تو بہت ڈر گئی. وہ مجھے انہوں نے بعد میں بتایا. انہوں نے بتایا کہ جس وقت میں نے پاکستان چھوڑا تو اس رات انہوں نے ایسے ہی انہوں نے بتایا کہ اس رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھ پہ کسی ایک عجیب سے جانور نے حملہ کر دیا ہے جو ضیاء-ال-حق ٹائپ کا ہے. اور میں اس سے بچ کے نکل گیا ہوں کیونکہ ایئرپورٹ پہ میں اس زمانے میں ملٹری کال آ گئی تھی ہماری بالکل کہ فوج میں آ جاؤ. تو ہم اس سے بھاگ گئے تھے. تو ہم نے ایئرپورٹ پہ بتایا نہیں تھا کہ ہم ڈاکٹر ہیں. تو اسٹوڈنٹ کا پاسپورٹ تھا تو نکل گئے. تو وہ میری 2 ناولٹ چھپی خالد شاہ کے نام سے. اس کے بعد میں پہلے افریقہ گیا پھر وہاں سے انگلینڈ گیا. انگلینڈ کے کئی امتحانات میں فیل ہوا. اس کے بعد میں آئرلینڈ گیا. آئرلینڈ میں پھر میں امتحان میں پاس ہوا. پھر وہاں میں اردو میں کچھ نہیں لکھ سکا زیادہ. میں پڑھتا تھا لیکن لکھتا نہیں تھا. پھر وہاں میں نے مارچیولوجی کیا اور عورتوں کے امراض کا میں تعلیم حاصل کی. ماہر کتنا بنا مجھے نہیں پتہ ہے. اس میں تعلیم حاصل کی. پھر میں جب سب کچھ کام ہو گیا تو پھر میں پاکستان واپس آیا. تو ضرور اس طرح کی جرنلزم کی ایکٹیویٹی وغیرہ میں رہا. اخبارات میں کبھی کبھی اردو میں خط لکھے مراسلات میں حریت میں اور جنگ میں. مشرق اخبار آتا تھا اس میں لکھتا تھا میں. جی بالکل. اچھا یہاں ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ طالب علمی میں آپ نے NSF جوائن کیا تھا اور یہ تنظیم جو تھی وہ دوسروں سے مختلف کیسے تھی اور ان کی سیاست کیا ہوتی تھی؟ جامعہ ملیہ کالج میں نے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن جوائن کیا. وہاں پر ایک جاوید ہوتے تھے تو وہ اتنے زیادہ سرخ تھے کہ ان کو جاوید ماؤ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اچھا. وہ بہت شریف انسان تھے. بعد میں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے اور بہت پیپلز پارٹی میں کام کیا. پیرزادہ صاحب کی پوری الیکشن کمپین انہوں نے چلائی تھی. اسی زمانے میں کالج میں آپ کے اب جانتی ہوں گی ایک مشہور صحافی ہیں شہناز احد. شہناز احد بھی ہمارے جامعہ ملیہ اسکول اور کالج کی تھی اور اس وقت سے ہی بہت شعلے بھڑک رہے تھے. وہ بڑی زبردست تقریر کرتی تھی, ابھی بھی کرتی ہیں, اور ان کی سوچ بڑی وسیع تھی. تو وہ تھی. تو میں بھی NSF میں تھا, NSF میں رہا. اور اس زمانے میں جو NSF تھی مراج محمد خان اس کے صدر ہوتے تھے اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی. وہ ایک بائیں بازو کی طلبہ تنظیم تھی جو کہ یقینی بات ہے اس زمانے میں اس طرح کی طلبہ تنظیموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور آرگنائزیشن ہوتی ہے, کوئی کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے. اس طرح سے جیسے نیشنل عوامی پارٹی کی طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں. بعد میں بھٹو صاحب نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا لی. جب NSF کے ساتھ جھگڑا ہو گیا پیپلز پارٹی کا اور NSF نے پیپلز پارٹی کا راستہ چھوڑ دیا تو انہوں نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ ہے. نورانی صاحب کی اس طرح سے تھی ایک طلبہ تنظیم. تو یہ ساری جو طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں یہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے اعلی کار ہوتی تھیں. تو میں NSF میں رہا. تو اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج میں آیا تو وہاں بھی NSF میں رہا. تو جو پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہوتی تھی ہم ان کے لیے زیادہ کام کرتے تھے, طلبہ کے لیے ذرا کمی کام کرتے تھے. یہ اس حقیقت کو ہمیں مان لینا چاہیے. اور طلبہ یونین کی جو الیکشن ہوتے تھے وہ اس بات پہ ہوتے تھے کہ کون اسلامی ہے اور سرخ انقلاب چاہتا ہے, اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اب اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کی اعلی کار تھی نا. جماعت اسلامی والے بولتے تھے بھائی ایسے کریں ویسے کریں. مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں منور صاحب جن کا انتقال ہو گیا
وہ خود بذات خود بڑے شریف النفس انسان تھے، لیکن نظریاتی انسان تھے جماعت اسلامی کے. تو اسلامی جمع طلبہ کے وہ انچارج تھے. تو آرام باغ میں ان کا آفس ہوتا تھا، وہاں پر اسلامی جمع طلبہ کو بتایا جاتا تھا آپ یہ کریں یہ کریں. ہم NSF والوں کے لیے ایک آفس ہوتا تھا لائٹ ہاؤس کے سامنے چودھری چیمبر میں ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں پر NSF والوں کو بلا کر کے پارٹی کی لائن دی جاتی تھی، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور بعض دفعہ بڑی الٹی سیدھی لائنیں بھی دی جاتی تھی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں. नाज़रीन असां जो हिन वक़्तु ब्रेक जो टाइम थिए थो, असीं हलूं था ब्रेक ते, तव्हां केॾांहुं न वञिजो. ऐं असां जेको आहे डॉक्टर शेरशाह जी कहाणी ॿुधियूं पिया ऐं NSF जो हवालो हले पियो त NSF छा हुई, कीअं कमु कंदी हुई. त ब्रेक खां पोइ वरी पाण उन ई ॻाल्हि खे उते ई जारी रखूं था. त हलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ते. वेलकम बैक टू नाज़रीन. ऐं असांजो प्रोग्राम जेको आहे अनटोल्ड स्टोरी में डॉक्टर साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई शेरशाह सां. असां पंहिंजी ॻाल्हि खे उते ई शुरू कंदासीं NSF जे बारे जेको असां पोर्शन ते ॻाल्हायो पिए. तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि आप NSF के हवाले से सारी बात कर रहे थे और पॉलिटिशियन क्या थी उनकी और वो किस तरह से काम करते थे, ये भी आपने काफ़ी हद तक बताया. तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मुनव्वर हसन थे वो पहले जो है इसमें शामिल थे, क्या उनकी कहानी है, कैसे बाद में वो वहाँ से फिर कहीं और उन्होंने जमायत इस्लामी में मूव किया, तो उसके हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे. ये बड़ी दिलचस्प बात है. मुनव्वर साहब ने तो पहले NSF ज्वाइन की थी और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कॉलेज नाज़ाबाद में से उन्होंने काम शुरू किया था और NSF में रहे, काफ़ी दिन तक रहे. उसके बाद कुछ ऐसी वजूहत हुई होंगी जिस पे उन्होंने मुनासिब समझा कि वो NSF के लिए नहीं है. उनको उनकी जो फ़िक्र है थोड़ा सा इस्लामी है और इस्लामी फ़िक्र भी वो है जो मौलाना अबुल आला मौदूदी के साथ फिट बैठती है. तो उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा और फिर जब मैं काम किया. और देखें, ये तो मानना पड़ेगा कि मुनव्वर हसन साहब बुनियादी तौर पर इंतहाई शरीफ इंसान थे, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है. उनके नज़रियात, उनके ख्यालात से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाइत्तेफाकी की जा सकती है. उनके बाज़ ख्यालात बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और बहुत से हमारे जमात इस्लामी के दोस्त हैं उनको भी पसंद नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता है. तो वो फिर जमात इस्लामी चले गए और जमात इस्लामी में उन्होंने बड़ी दिनों तक वो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल रहे और उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर भी बने और अपनी तरफ से जो कुछ अच्छा काम कर सकते थे उन्होंने किया. और अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान थे और उनके मतलब इनके ख़यालात बड़े मुख्तलिफ हैं. इवन जमात इस्लामी में उनके ख़यालात बहुत मुख्तलिफ रहे बाद लोगों से. तो ये उनका बैकग्राउंड रहा. उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई तो एक जहाज़ अगवा होने का सुना होगा आपने. जी बिल्कुल. तो उसमें जब जो ज़ियाउल हक से डील की गई तो उसमें बहुत सारे NSF के लोग थे. राजा अजहर थे, कायम खानी साहब थे, बहुत से लोग थे. वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, वो लोग उस तरीके से पाकिस्तान से निकाले गए क्योंकि ये लोग जेलों में थे. ये पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तो ज़रूर भुट्टो साहब के लिए काम कर रहे थे, लेकिन NSF के बहुत से लोग भी एहतजाज कर रहे थे उस ज़माने की, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जमहूरियत की बहाली के लिए ज़ियाउल हक के खिलाफ. उसमें वो सब जेलों में थे तो उनको छोड़ा गया. और देखें, NSF में बहुत से लोग रहे. जाहिद हुसैन साहब हमारे मुल्क के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं. लाला रुख होती थी, अभी उनका इंतकाल हो गया है, कराची यूनिवर्सिटी में थी. गौहर ताज थी, कराची यूनिवर्सिटी में थी. नरगिस हुदबाई थी. ये लोग थे. पंजाब में बहुत सारे लोग थे, सुहेल हुमायूं और बाबर थे मुल्तान के. बहुत से लोग थे NSF में जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन एक तरह से उनकी कुर्बानियाँ ज़ाय हो गई. अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ जो तजिया था वो सही नहीं था. मिसाल के तौर पर अगर हम तलबा के लिए काम कर रहे हैं और आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो उनको तलबा के मसाइल और आवाम के मसाइल से हमें
نتھی رہنا چاہیے. ہم اس زمانے میں بٹے ہوئے تھے. کوئی ماسکو نواز تھا, کوئی ماؤ نواز تھا, کوئی انور حجا نواز ہو گیا تھا. ایک زمانے میں کمل سنگھ کے نوازی میں بھی کچھ لوگ چلے گئے تھے. یہ صحیح نہیں تھا. پھر ایک اور مثال دوں جو میں بار بار بتاتا ہوں لوگوں کو, کہ جب ہم اسکول کالج میں تھے تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ کراچی یونیورسٹی میں تعلیمی نظام کو تبدیل کیا جائے گا اور وہاں سمسٹر سسٹم رائج کیا جائے گا. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سمسٹر سسٹم کیا ہوتا ہے. ہمیں پارٹی کی طرف سے لائن دی گئی کہ سمسٹر سسٹم جو ہے ایک سامراجی نظام ہے اور یہ امریکہ کی نقل کی جا رہی ہے اور اس میں طلباء کو جو ہے نشانہ بنایا جائے گا. اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کی مخالفت شروع کر دی کیونکہ پارٹی لائن تھی. یہ بڑی احمقانہ باتیں تھیں, اس لیے کہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں یہ کوئی جماعت اسلامی ٹائپ کے لوگ لا رہے ہیں تو کہا جائے کہ بھئی یہ غلط نظام ہے. تعلیمی نظام ہمیں تو اچھے تعلیمی نظام کا مطالبہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا, جیسے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. اس وقت 3.70 کروڑ کے قریب بچے ہیں جو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. ان بچوں کی تعداد ان بچوں سے زیادہ ہے جو اسکول میں ہیں. 70% لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں. یہ کیسا تعلیمی نظام ہے؟ یہ کیسا تعلیمی نظام ہے جس میں جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان میں سے بچوں کی کثیر تعداد ایسے نجی اسکولوں میں پڑھ رہی ہے جو انتہائی مہنگے ہیں, جہاں شاید تعلیم اچھی ہو لیکن یہ مہنگی تعلیم ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا ہے. جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ سرکاری اسکول اس قابل نہیں ہیں پنجاب سے لے کر کے بلوچستان اور بلوچستان سے لے کر کے سندھ تک, جہاں پر بچوں کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو ان کو تعلیم دینی چاہیے. تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا مقصد بہت پہلے سقراط نے بتا دیا تھا. تعلیم وہ ہوتی ہے جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہو, تنقیدی سوچ کو پروان چڑھائے, ہمارے بچوں کو قابل کرے کہ وہ سوال اٹھائیں. سقراط کہتا تھا نا کہ سوال کرنا چاہیے, سوال کا جواب دینا چاہیے, سوال کرنے والے کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو جو سوال کرتا ہے اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے, اس کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا تعلیمی نظام سوچنے والا بندہ نہیں بناتا ہے, ہمارا تعلیمی نظام غلام پیدا کر رہا ہے. اور تعلیم دو قسم کی ہے. ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمارے جو ایلیٹ ہیں, جو ہمارے سو کالڈ مالدار لوگ ہیں, ان کے بچوں کے لیے ہے. وہ بچے پڑھتے اس لیے ہیں کہ وہ امریکہ یورپ میں جا کے آباد ہو جائیں. جو باقی لوگ جو ہیں کیڑے مکوڑے, وہ کیڑوں مکوڑوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس نظام کو چلائیں. اس نظام یہ دیکھیں, یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کا کوئی بھی نظام ہے, اور خاص طور پہ جو تعلیمی نظام ہے اور طبی نظام ہے, وہ انتہائی بوسیدہ اور سڑا ہوا ہے. اس میں عام عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظام ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دیتا ہے. یہ نظام ہمارے بچوں میں فکر پیدا نہیں کرتا ہے. یہ نظام ہمارے بچوں کو بالکل اندھا بنا کے رکھتا ہے. یہ نظام ناقابل قبول ہے. لیکن سرکار کو اور جو ہمارے ایلیٹ لوگ ہیں ان کو یہ اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ ایسے لوگ اس میں پیدا ہو رہے ہیں جو سوال نہیں کرتے ہیں. یہ چلا اب دیکھیں نا, کراچی اور سندھ کے میں جائیں آپ شہروں میں, یا پنجاب میں بھی آپ جائیں. میں ابھی سیالکوٹ میں تھا پچھلے ہفتے, مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ علامہ اقبال کا شہر ہے. شہر کے اندر سڑکیں بالکل ٹوٹی پھوٹی تھیں, جیسے کراچی کے اندر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, فیصل آباد میں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, اسی طرح سے بلوچستان میں. تو یہ تو نظام نہیں ہوا نا. اس پہ سوال کرنا چاہیے نا کہ بھائی شہروں کی جو گلیاں سڑکیں ان کو بنایا جائے. تو تعلیمی نظام یہ ختم کر دیتا ہے ہمارا. یہ لوگ جو ہے نا اسی گھن چکر میں پڑ جاتے ہیں, ایک ایسی دور میں لگ جاتے ہیں جس کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل. میں یہاں پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, اکثر NSS پہ جو شامل ہوئے تھے اور وہ بعد میں جب ظاہر PPP میں شامل ہوئے تھے,
تو اس حوالے سے کئی لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، سن رہے بھی ہوتے ہیں کہ معراج محمد خان نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں تھا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ این ایس ایف کے بعد جو ہے پی 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 میں شامل ہونا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کے پیچھے کیا ایسے عوامل تھے؟ دیکھیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اور یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی. میں تو اس زمانے میں کالج کے لیول کا ورکر تھا، اور جو این ایس ایف میں معراج محمد خان تھے جو مرکزی صدر تھے، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو نعرے تھے وہ صحیح نعرے تھے. روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت. معیشت ہے، تو یہ جو عوام طاقتور سے چشمہ عوام دوست نعرے، یہ بہت اچھے تھے. اور جب سوشلزم کہا جاتا تھا تو سوشلزم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی غیر مذہبی نظام قائم کیا جا رہا ہے. سوشلزم کا مطلب یہ تھا کہ بھئی عوام کو، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان کی بنیادی ضرورت ملنی چاہیے. ہر گھر میں پانی بجلی ہونی چاہیے، ہر گھر کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ہر گھر میں جب کوئی ماں حمل سے ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں ماؤں کی اموات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں ہر گھنٹے پہ 2 عورتیں مر جاتی ہیں حمل کے دوران. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 6 لاکھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے، اس ملک میں اس طرح کا ہونا بہت ظلم کی بات ہے. تو این ایس ایف نے یہ فیصلہ کیا، اور این ایس ایف کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی پیپلز پارٹی کا سپورٹ کیا جائے. اور پیپلز پارٹی، معراج محمد خان پیپلز پارٹی میں گئے، اور سارے ہمارے جو این ایس ایف کے لیفٹ کے لوگ تھے وہ سب پیپلز پارٹی میں گئے، اور انہوں نے بڑی دل جمعی سے کام کیا. مجھے یاد ہے کہ ہماری کیا حیثیت تھی، لیکن ہم نے بھی 2 آنا 4 آنا کر کے چندہ جمع کر کے پیپلز پارٹی کے بینر ملیر میں لگائے، اور ایک ہنگامہ مچا کے رکھا کہ بھئی عوامی طاقت ہے. حفیظ پردادا وہاں الیکشن لڑ رہے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے لیکن ہم کرتے تھے. لیکن ہم اس بات کو بھول گئے تھے کہ نظام کو بدلنے کے لیے نظام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہمارا نظام ہم نے سمجھا نہیں تھا. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا، اور شاید ہمارے بڑوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب بھٹو صاحب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنے ان ساتھیوں کو بھول جائیں گے جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی. مثال کے طور پر بڑی اچھی مثال ہے جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، کیا نام تھا ان کا، بنگالی تھے وہ، نام بھول رہا ہوں ابھی میں، ان کا بھی یاد آ جائے گا نام مجھے. تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک اجلاس میں بھٹو صاحب کا انتظار نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے ان کو مطلب مارا پیٹا گیا. اس طرح سے بہت سے لوگوں کے سر، ایون معراج محمد خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت تک جیل میں رہے جب تک کہ ضیاء الحق پاور میں نہیں آئے. اور پیپلز پارٹی پر ان امیر لوگوں نے قبضہ کر لیا جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور تو سمہاؤ بھٹو صاحب ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ یہ لوگ عوام کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں. یہ تو اپنے جے رحیم صاحب تھے، مجھے دیکھے نام یاد آ گیا، جے رحیم صاحب تھے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، اور وہ بہت قابل انسان تھے. پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے جے رحیم اور ڈاکٹر مبرر حسن نے مل کے لکھا تھا. تو یہ بہت زیادتی ہوئی. تو اس کے بعد راستے الگ ہو گئے. این ایس ایف کے صدر رشید حسن خان بن گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ جب سب کچھ ختم ہوا تو رشید حسن خان جیل سے باہر آئے، اور اس کے بعد ایک الگ داستان شروع ہو گئی. بائیں بازو کی تحریک کو بڑا نقصان پہنچا اور بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. پھر بھٹو صاحب نے اپنے اس نعرے کو کہ سوشلزم ہماری معیشت ہوگی، جو قومیانے کا سلسلہ جاری کیا، ہم سب نے اس کی حمایت کی کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے ایک کام بھی ہوتا ہے نا، اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے. آپ نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک جننگ فیکٹری کو نیشنلائز کر لیں گے یا آٹے کی فیکٹری کو نیشنلائز کر لیں گے، لیکن بیوروکریٹ کو نہیں پتا ہے کہ جننگ کی فیکٹری کیسے چلتی ہے اور آٹے کی فیکٹری کیسے چلتی ہے. وہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کو دوسری قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ سارے چیزیں ناکام ہوتی چلی گئی. لاہور میں جو
साइकिल बनाने वाला कारखाना था, सोराब साइकिल बनाते थे, उसको नेशनलाइज कर लिया गया, वो तबाह बर्बाद हो गई। तो इस किस्म के जो काम किए गए बगैर प्लानिंग के किए गए, बगैर मनसूबाबंदी किए गए, उसकी कीमत हम अभी तक अदा कर रहे हैं, अभी तक अदा कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं, तो अगले प्रोग्राम में जो है हम इसको लेके जाएंगे। तो नाज़रीन, हिन प्रोग्राम जो अॻियो हिस्सो जेको आहे उहो पाण नेक्स्ट वीक ॾिसंदासीं। हिन प्रोग्राम मां असांखे इजाज़त ॾिजो। अल्लाह भाई।